अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायर एशिया के प्लेटफॉर्म से मज़हर तफ़ैल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज जिन अहम ख़बरों पर हम बात करेंगे उसमें एक सबसे अहम ख़बर कि इमरान खान के आज जो दोबारा उन्होंने गिले शिकवे किए हैं पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के साथ, उस बारे में सबसे अहम ख़बर जो लेटेस्ट है वो हम आपको बताएंगे कि उनके ये गिले शिकवे अब कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और उन्होंने जिन अपने मनपसंद सहाफ़ी और सोशल मीडिया की टीम के साथ जो बात की है उसमें उन्होंने कहाँ तक झूठ बोले हैं मज़ीद। उसके साथ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने जो वज़ाहतें दी हैं, अब ये देखना है कि क्या उनकी वज़ाहतें ये काबिल कबूल हैं, अवाम उनकी इस वज़ाहतों को कहाँ तक कबूल करते हैं, और उससे क्या जो महंगाई का एक ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है अवाम के ऊपर, क्या वो रुक जाएगा। तीसरी सबसे अहम जो डेवलपमेंट अभी हुई है, मरियम नवाज़ ने जो अपनी नई सियासी हिकमत अमली जारहाना तौर पर उसे इनिंग्स को जारी रखने का फ़ैसला किया, और गुजरांवाला में जिस तरह आज उन्होंने ख़िताब किया वो बहुत अहम है कि पाकिस्तान की जो सियासत है अगले चंद दिनों में ये क्या रुख अख्तियार करने जा रही है, इसके बारे में हम पहले भी बात करते चले आए हैं। फवाद चौधरी की ऑडियो लीक, ये पीटीआई का एक भयानक चेहरा है। इसके साथ ही अब जो ऑडियो लीक वो जजेस लीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, नाज़रीन को बताएंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि इमरान खान ने आज लाहौर में सोशल मीडिया और कुछ मनपसंद जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की, जो उनका एक तरीका वारदात है पुराना, और वहाँ पर आज उन्होंने गिले शिकवे शुरू कर दिए कि मैं तो चाहता हूँ कि फ़ौजी क़यादत के साथ मैं मुलाकात करूँ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मगर वो मुझसे मिलने को, वो मेरा राब्ता कोई नहीं हो रहा। भाई खान साहब, यहाँ हम अपने नाज़रीन को ये ख़बर बताते चलें कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी जितनी टीम है इस वक्त बशमूल तमाम कोर कमांडर्स के, उन सब ने एक ही चीज़ तय की हुई है इस मौजूदा रजीम ने, मिलिट्री रजीम ने, कि उनका सियासी मामलात में मुल्क के किसी भी सियासी जमात के साथ कोई राब्ता उन्होंने नहीं रखना। बैकडोर जो माजी में राब्ते रहे हैं और खुल के भी रहे हैं, अब इस बार वो नहीं होंगे। जनरल बाजवा के दौर में जिस तरह सियासतदानों के साथ उनके राब्ते थे, अब ये जनरल आसिम मुनीर इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। वो इसका तो उनकी पूरी तवज्जो जो है वो अपने फ़ौजी मामलात और मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के जो इशू हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, ठीक है, वो तमाम तवज्जो उनकी उस तरफ है और वो अपनी तवज्जो को बिल्कुल हटाएंगे नहीं। जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन जो है उसके बारे में जो लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, उनके पास शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं है या उन्हें वो एक्सेस हासिल नहीं है कि इस वक्त GHQ जो है वो किस तरफ देख रहा है। पाकिस्तान की जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के सियासी मामलात को और अंदरूनी तौर पर जो खलफशार है और ख़ुसूसी तौर पर जो इस वक्त मालियाती दबाव का शिकार है पूरा मुल्क, तमाम अदारे, वो किस तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में उनकी एक पॉलिसी तो चल रही है। वो उनका एक थिंक टैंक जो है GHQ का, वो उस पर काम भी कर रहा है, मगर वो बराह रास्त जो है वो इस बारे में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। हाँ, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस वक्त हुक्मरान तबका है उसके साथ वो राब्ते उनके ज़रूर हैं, और जनरल आसिम मुनीर के पिछले दिनों जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकातें हुई हैं तसलसल के साथ, उसमें काफ़ी हद तक वो अपना इनपुट ज़रूर देते हैं, मगर वो डिक्टेट कोई चीज़ नहीं हो रही। माजी में ये सारी चीज़ें डिक्टेशन की तरफ जाती थी, जो कि आज इमरान खान ने उसका इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का जो है वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। भाई कोर्ट मार्शल जनरल बाजवा का तो होना चाहिए, मगर सबसे पहले तो आपका भी एक किस्म का मार्शल होना चाहिए ना, कि आपने जो खिलवाड़ किया है, आप जिस तरह जनरल बाजवा को अपने पार्टी के लोगों की, हम पहले भी बता चुके हैं, जो शिकायत लगाते थे जाके, और जब आपको कहा जाता था कि ये मामला तो जनरल बाजवा के साथ ये ना करें, उन्हें एक्सटेंशन ना दें, तो आप अपनी ही पार्टी के लोगों को उनके स्क्रूल खींचा करते थे, उनके ऊपर आप जनरल फैज़ के ज़रिए खुसूसी फैज़ियाँ किया करते थे। तो ये आपका तो घिनौना ही जो जुर्म है इस सियासत के मामले में, जिस तरह आपने फ़ौज को घसीटा, जिस बुरी तरह घसीटा, वो तो कोई ढके छुपे किसी से भी नहीं ना वो मामला था आपके। आपने अपने जो सियासी मुखालफिन थे इमरान खान साहब के, उनके साथ आपने जो सलूक किया,
جنرل فیض کے ذریعے اور آئی ایس آئی کو جس طرح آپ نے بدنام کیا، اور سیکٹر کمانڈر جو اس وقت اور خصوصی طور پہ کرنل لیاقت، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی آنکھ کا تارا تھا. کیا کچھ نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ مل کے. یعنی کہ ایک ریٹائرڈ کرنل وہ پارلیمنٹ کو پورا چلا رہا تھا، بچے بچے کی زبان پہ ہے. اسلام آباد کے اندر تمام لوگوں کو، اسلام آباد میں اس وقت 3,000 سے زیادہ جو جرنلسٹ ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں پریس کلب کے ساتھ. ان سب کو پتہ ہے کہ کرنل لیاقت کیا تھا اور وہ کیا کرتا تھا اور کس طرح فون کرتا تھا، کس طرح دھمکیاں دیتا تھا، کس طرح لوگوں کو دن کی روشنی میں اور رات کے اندھیرے میں اٹھا لیتا تھا، اور کس طرح اس نے اس ادارے کو بے دریغ استعمال کیا، اس کی توقیر کو بے توقیری کر دیا اس نے. اور وہ اس نے آپ کے کہنے پہ کیا. عمران خان صاحب، آپ اپنی کسی ایک بات پہ تو قائم ہو جائیں، کسی ایک بات پہ تو سٹینڈ کریں. آج آپ نے ایک اور اٹھو اٹھ جھوٹ بولے، بڑا وڈا جھوٹ بولے، انٹرنیشنل فراڈیا. یار خدا دا خوف کرو. تسی کہندے کہ جی شاہ سلمان جڑا ہے ابھی بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے. اب آپ کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ سعودیز جو ہیں ان کے بارے میں تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. پولیٹیکل اور جو ان کی فارن ڈپلومیسی ہے سعودیز کی بہت کلیئر ہے. وہ اس طرح ڈکے چھپے چوری چھپے کسی سے نہیں ملا کرتے کہ جس طرح رات کے اندھیرے میں اب آپ ملنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری فلاں سے ملاقات کرا دو، فلاں سے ملاقات کرا دو. کوئی آپ کی اس وقت ملاقات کرانے کو تیار نہیں ہے، آپ سے ملنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے ہم یہاں یہ خبر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری رجیم جو اس وقت ہے، پوری کی پوری فوجی قیادت وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی طور پر کوئی رابطہ نہیں کرے گی. یہ جتنا مرضی چاہ پاں کر لیں، رونا دھونا کر دیں، ٹھیک ہے نا، لنگوٹیاں بدل لیں، نیپیاں بدل لیں، ٹھیک ہے، چودھری پرویز اللہ جیسے جو سیاسی مزدور ہیں ان لوگوں کو سامنے لے آئیں. وہ سیاسی مزدور ہے اس وقت، وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، وہ صدر بھی بننے سے رہا. تو وہ آپ کے لیے بیکار ہو چکا ہوا ہے، وہ اپنے لیے بھی بیکار ہو چکا ہوا ہے. اب جو گنونے ان کے اقدامات تھے وہ سارے کے سارے سامنے آ گئے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا آج کی جو تقریر تھی، ٹھیک ہے نا، وہ جو انہوں نے جرنلسٹوں کے ساتھ فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل بے معنی تھی. یہاں تک تو ان کا ایک، اور یہ مزید بھی اس پہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے کیونکہ یہ تقریر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ خان صاحب کو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ آج وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے. اس میں انہوں نے تمام جو پہلو تھے ملکی معیشت کے حوالے سے وہ قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اسحاق ڈار صاحب کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ پہاڑ جو تھا جس کے اوپر گر رہا تھا آپ لوگوں نے اسے اپنے اوپر لے لیا. مگر اسحاق ڈار صاحب کو یہ شاید اندازہ شاید نہیں ہو رہا کہ اس وقت عام عوام کی کیا صورتحال ہے. ہم یہاں پر کوئی سیاسی ایجنڈا لے کر کسی کی خاص بات نہیں کر رہے، ہم عوام کی بات کر رہے ہیں. عوام کے اندر دیکھیں، اگر اس وقت میاں نواز شریف یہاں پہ ہوتے یا آصف علی زرداری کی صحت اس طرح ہوتی جیسے وہ ماضی میں تھے، تو پبلک میں جا کے میاں نواز شریف ماضی میں جس طرح لوگوں سے ملتے تھے تو انہیں بالکل اندازہ ہوتا تھا، انہیں پبلک پلس کا پتہ ہوتا تھا، اور وہ موقع پہ فیصلہ لیتے تھے. ان کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت بہت زیادہ تھی اور وہ اس میں دیر نہیں لگاتے تھے. یہی قوت بے نظیر بھٹو محترمہ کے اندر تھی. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اس حکومت کی جو ناقص پالیسی، آج اسحاق ڈار نے اس کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی کیا ہے. بھئی یہ کیوں ہوئی؟ آپ ایک تجربہ کار ٹیم کے طور پر آئے تھے، آپ کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر آتے ہی آپ ایک دن بھی ضائع کیے بغیر جو کام آج کے دن آپ کر رہے ہیں یہ آپ آتے ہی اگر کر دیتے تو آج شاید یہ حالات نہ ہوتے. چلیں ہم مایوسی نہیں پھیلاتے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج آپ نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، آپ نے ماضی میں جو سابقہ حکومت کی کارستانیاں تھیں وہ کسی حد تک وہ سب کو پتہ ہے. مگر ابھی جو معاملہ جس طرح جا چکے ہیں، آج دیکھیں کہ جو پاکستان کے اندر اجناس کی جو صورتحال ہے، دالوں کی جو قیمتیں چلی گئی ہیں آسمان پہ، بچوں کا دودھ جو 800 روپے پہلے ملتا تھا 2800 روپے اس کی قیمت چلی گئی ہے. تو یہ اشیاء خورد و نوش کے معاملے میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس پہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی فوری طور پر ایسا اقدام کرے کہ تاکہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو، لوگ کسی سیاسی پارٹی کے اعلی کار نہ بنے.
اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. اس بارے میں کوئی اہم پالیسی جو ہے ڈیسیژن لینا چاہیے اور وہ ہنگامی بنیادوں پر ہونا چاہیے. اسی سے ہم سب کی بچت ہے. مریم نواز نے آج جو اپنی گجرانوالہ میں تقریر کی ہے اور جس طرح انہوں نے یوتھ کنونشن سے مخاطب ہوئی ہیں، یہ ان کی ایک نئی سیاسی حکمت عملی جو جاہرانہ طور پر انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، یہ چلتی جا رہی ہے اور وہ اس اننگز کو اب چکے چھکے مار کے کھیل رہی ہیں. آج انہوں نے جو ثاقب نثار، ڈیم والا بابا جو ہے اور دیگر جو ججز ہیں اعلیٰ عدلیہ کے جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اس قطر، ان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں بالکل درست فرمایا انہوں نے. اب واقعی جو اس وقت مریم نواز کی حکمت عملی ہے اس نے کسی حد تک، ایک طرف جو مہنگائی پسی ہوئی عوام تھی، مگر مریم نواز جو پچھلے دنوں میں انہوں نے لاہور میں بھی جس طرح انٹری کی اور سرگودا میں جو انہوں نے اپنا خطاب کیا اور آج کا جو خطاب تھا، اس سے انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر واقعی جو ہے ایک نیا جوش اور ولولہ جو ہے پیدا کیا ہے. اور اس وقت ضرورت بھی اسی بات کی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس وقت لیڈر لیس نہیں ہونا چاہیے قوم کو. کوئی نہ کوئی لیڈر اس وقت نواز شریف جو ہے اور آصف علی زرداری جو ہیں، یہی بڑے لیڈر ہیں اس وقت. عمران خان کا تو جو چہرہ تھا وہ تو سب کے سامنے آ چکا ہوا ہے. اب ان کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا لیڈر ہے کہ اپنی ازمانتا کراندہ پھرتا ہے اور سانوں کہندہ جیل بھرو، اور وڑ گئی جیل بھرو تحریک ختم ہوگی نا ختم. ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ جیل بھرو تحریک بالکل ڈرامہ ہے. تو آج مریم نواز نے بھی اس جیل بھرو تحریک کے بارے میں بات کی ہے. باقی جو ایشوز پہ بات کی ہے، سب سے جو امپارٹنٹ ایشو جو آج مریم نواز نے اٹھایا ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے اس کردار کے بارے میں ہے، جس پر موجودہ عدلیہ کے ججز کو سوچنا پڑے گا. اپنے کردار کو انہیں واضح کرنا پڑے گا کہ آیا وہ ادھر ہے یا ادھر ہے. بتانا پڑے گا کہ وہ اس وقت اس انوکھے لاڈلے کے ساتھ کھڑے ہیں، انصاف کے حصول کے لیے جس طرح لوگ یہاں در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں. کیا یہ اعلیٰ عدلیہ ہماری جو ہے یہ سیاسی زوما کے ساتھ ہے، اس انوکھے لاڈلے کے ساتھ ہے؟ یہ تو اب اندھوں کو بھی ظاہر ہو گیا نا کہ یہ عدلیہ جو ہے جس طرح انصاف کی فراہمی ایک شخص کو کر رہی ہے، عمران خان کو، اور باقی لوگ وہ کیا بھارتی شہری ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، افغانی ہیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ انہیں بھی انصاف اسی طرح ملے جس طرح آپ عمران خان کے لیے انصاف دے رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو اپنے اس ایکٹ پر. اور اب کوئی توہین عدالت، اب لوگوں کا ڈر خوف ختم ہو گیا ہے. یہ جو توہین عدالت کا انہوں نے ڈرامہ رکھا ہوا تھا نا ججز نے، اب یہ ان کے اپنے گلے کا توق بننے جا رہا ہے. اور یہ صرف ہم اس فورم پہ بات نہیں کر رہے، ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی ہے. انسان اپنی عزت اپنے ایکٹ سے، اپنے اعمال سے بناتا ہے. جب عدلیہ کا اعمال یہ ہوں گے کہ آپ ایک شخص کو بلا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، اور وہ مجرم ہے، ملزم ہے اس ریاست کا، اس اداروں کا، اس نے، اور اس کے لیے آپ انصاف اس کے دہلیز پر لے کے جانے کو تیار ہیں. کیا یہ جو آپ نے ایکٹ کیا ہے، کیا یہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کا انصاف مہیا کریں گے؟ یہ ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے. اور آج مریم نواز نے گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے جب یہ بات کی ہے تو یہ اس لڑکی کا، اس کا حق ہے. جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے، جو پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کے ساتھ ماضی میں گھنونے کردار کے طور پر کیا گیا ہے، اب یہ ان سب کا حق ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوتے چلی جا رہی ہے کہ حق اب اس طرح نہیں ملتا، حق چھیننے سے ملتا ہے. ڈریں اس وقت سے، سب ڈریں اس وقت سے کہ جب ان کے اوپر جلگار ہوگی، وہ عوام کی جلگار ہوگی، عوام کے غصے کی جلگار ہوگی. یہ عوام اب وہ والی عوام نہیں رہی کہ جو ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی اور کچھ سالوں بعد پھر آپ نے مان لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب یہ بدل چکا دور. نواز شریف کو آپ نے سیاسی طور پر تعال نااہل قرار دے دیا، وقت بدل چکا ہے. اس وقت چیزیں برداشت ہو گئی تھی، اب لوگوں کی برداشت ختم ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ ملک کی اکانومی، معیشت بیٹھ گئی ہے بالکل. فواد چودھری کا آ گیا نا لیک، کیا پی ٹی آئی کا گنونا چہرہ سامنے آ گیا نا سب کے. کس منہ سے فواد چودھری جو ہے وہ بات کرے گا؟ اسے شرم آنی چاہیے فواد چودھری کو. اس کا سگا چچا جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہ چکا ہے. جس طرح اس کی سیاسی تربیت ہوئی تھی اس نے سارے کے سارے مٹی میں ڈال دی. مگر یہ اتنے بے شرم اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ ساری باتیں کرتے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. اب اس لیگ کے ساتھ
جو سیاستدانوں کی لیک ہے، جو ہماری اطلاعات ہے، وہ ہم بتاتے چلیں کہ اب ججز لیک بھی آنے کو تیار ہے، اور وہ ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے پاس موجود ہے، اہم لوگوں کے پاس، کیونکہ جہاں سے یہ لیکس نکل رہی ہیں وہیں سے وہ لیک بھی نکلنی ہے۔ تو اس لیے اب انہیں موقع ہے، جو پہلے میں نے شروع میں کہا کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، بھئی ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں گزرا، ابھی بھی اپنے ایکٹ کو درست کر لیں، انصاف کی فراہمی کے لیے جو طریقہ کار آپ نے وضع کیا ہے اسے بدل دیں، انصاف سب کے لیے ہو، یہ نہیں کہ سلیکٹڈ انصاف مت دیں کہ صرف انصاف تحریک انصاف کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں، اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔